बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं इल्म सर्फ और उसमें हम माशाल्लाह से हम पढ़ रहे हैं फ़िल मुज़ारे पर नफ़ी ताकीद। ठीक है, पिछले वीक हमने नफ़ी ताकीद जो हमने की थी वो मखसूस एक लफ्ज़ के साथ की थी और वो क्या था, वो था नफ़ी ताकीद बलन दर फ़ेल मुज़ारे। उसमें हमने क्या सीखा कि फ़ेल मुज़ारे ही है, लेकिन फ़ेल मुज़ारे को लन जो है वो मंसूब कर देता है उसके जिस लफ्ज़ के ऊपर जितने उसके सीगों के ऊपर पेश आती है ज़म्मा आती है उनको वो मंसूब कर देता है, और जितने सीगों के आखिर पे नून एराबी होता है उनको वो गिरा देता है, यानी कि उनको मजसूम कर देता है। और उसका मंसूब करना इसी तरीके से है कि यानी एराब जो हैं उसके नून एराबी उनको गिरा देता है, और नून जमा मुअन्नस के जो हैं गायब के भी और हाजिर के भी वो दोनों अपनी जगह कायम रहते हैं अपनी ही कंडीशन में। बस उनके साथ सिर्फ लन का माना जो है वो नफ़ी ताकीद का हो जाता है और मुस्तकबिल के साथ उसका माना ख़ास हो जाता है। तो आज जो हम कायदा करने लगे हैं वो भी बहुत ही आसान है, लेकिन माना में कुछ और तब्दीली है, और वो ये कायदा जो है हमारा वो है नफ़ी ताकीद जहत बलम, और उसकी हम करेंगे गर्दान। सबसे पहले आपको मैं इसका कायदा लिखवा देती हूँ। नफ़ी जहत बलम जो है ये करता क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आप वो नोट कर लीजिए कि लम जो है हरफ लम के भी अपने कोई अलग से माना नहीं है, लेकिन ये फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होने के बाद ये भी इसमें दो तरह के मानवी तब्दीली ले आता है। यानी मुज़ारे में हरफ लम जो है ये दो तरह के माने लेकर आता है, वो भी मानवी। नंबर एक क्या कि इसमें ज़ोरदार नफ़ी का मफ़हूम पैदा कर देता है। मुज़ारे में ज़ोरदार नफ़ी का मफ़हूम पैदा कर देता है। और नंबर दो ये कि इसके माना माजी के साथ मखसूस हो जाते हैं। जैसे आप कहते हैं यफ़अलु, वो करता है या करेगा, तो जब हम लम दाखिल कर देंगे लम यफ़अल, और ये मुज़ारे को मजज़ूम भी कर देता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आप नोट कर लीजिए। एक तो ये मुज़ारे को मजज़ूम कर देगा, और फिर उसके बाद ये माना जो है नफ़ी में ताकीद कर देता है, ज़ोरदार नफ़ी पैदा कर देता है। तीसरी चीज़ ये करता है कि उसके माना को माजी के साथ मखसूस कर देता है। यानी लम यफ़अल, उसने बिल्कुल नहीं किया, यानी उसने किया ही नहीं। ये आपके पास जब आप इसके साथ लम लगा देते हैं और आखिर को मजज़ूम कर देते हैं तो फिर ये माना देता है उसने किया ही नहीं। जैसे यज़रिबु, वो मारता है या मारेगा, तो अगर हम इसके साथ लम दाखिल कर लेंगे लम यज़रिब, उसने मारा ही नहीं। ठीक है जी, अब आप इसका कायदा नोट कर लीजिए। लम मुज़ारे मुस्बत के शुरू में लाओ, यानी अगर यफ़अलु है आपके पास उसके शुरू में आप लम लगा दें। ठीक है, लम मुज़ारे मुस्बत के शुरू में लाओ और जिन 5 सीगों के आखिर में पेश है उन सब में बजाय पेश के जज़म दे दो, उस पेश को हटा के उसको जज़म में तब्दील कर दें। अगर हरफ़े इल्लत ना हो तो, ठीक है, अगर हरफ़े इल्लत यानी अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा हैं तो फिर उसको नहीं। अगर हरफ़े इल्लत ना हो तो जैसे लम यंसुर, लम यज़रिब, लम यस्मा, और अगर हरफ़े इल्लत हो तो उसको गिरा दो। जैसे यदउ, यदउ में अब आप देखिए आइन और वाव पेश ऊ है, आइन वाव पेश ऊ, तो आखिर पे वाव जो था हरफ़े इल्लत था, आप इसको जब लम दाखिल करेंगे तो फिर लम यदउ, सिर्फ आइन पेश ऊ ये रह जाएगी,
اور واو جو ہے حرف علت وہ گر جائے گا. جیسے آپ کے پاس ہوگا یرمی، میم یا زیر می ہے تو یا ساکن جو ہمارے پاس اینڈ پہ حرف علت جو تھی وہ گر جائے گا، صرف میم زیر می یہ رہ جائے گا. لم یرمی. اور یخشا، یعنی آپ کے پاس الف مدہ آخر پر آ رہا تھا تو الف کو ہم گرا دیں گے کیونکہ وہ پہلے سے ہی ساکن اور حرف علت ساکن ہی ہوتے ہیں تو وہ بھی گر جائے گا. پھر ہمارے پاس رہ جائے گا لم یخشا، شین زبر شا، صرف اتنا رہ جائے گا ہمارے پاس لم یخشا. اور 7 صیغوں میں جو کہ نون اعرابی ہیں ان کو گرا دینا ہے، اور 2 صیغوں میں یعنی کہ جمع مؤنث کے جو نون ہیں ان کو آپ ایسے ہی رہنے دیں گے. بحث نفی بلم بن جائے گا. یہ بہت ہی آسان طریقہ تھا کہ بس یہ صرف نفی تاکید اور مخصوص ماضی کے معنی میں بدل جائے گا. لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. یہ 2 چیزیں آپ نے نوٹ کر لی. ایک تو یہ کہ لم کیا کرتا ہے، فعل مضارع کو نفی، زوردار قسم کی نفی پیدا کر دیتا ہے. اور دوسرا کیا کہ فعل مضارع کے معنی کو جو کہ حال اور مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے اس معنی کو مخصوص کر دیتا ہے ماضی کے ساتھ. اس کے بارے میں علم صرف کی کتاب میں ایک چھوٹی سی انہوں نے پوئم لکھی ہے، وہ آپ نوٹ کر لیجئے اور انشاءاللہ تعالی پوئم کے ذریعے سے آپ کو اس کا بنانے کا قاعدہ جو ہے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گا. فرماتے ہیں لم مضارع پر اگر آ جائے گا، لم مضارع پر اگر آ جائے گا جزم دے گا 5 صیغوں کو صدا. 5 صیغے کون سے؟ وہ جن پر ضمہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 5 صیغے جن پر ضمہ ہوتی ہے. یضربو اور تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، ٹھیک ہے، یہ 5 صیغے جن پر ہوتے ہیں ان کو جزم دے دے گا. ہے یہی وہ 5 جو مضموم تھے، ہے یہی وہ 5 جو مضموم تھے، لم کے آ جانے سے اب ساکن ہوئے، لم کے آ جانے سے اب ساکن ہوئے. نون اعرابی گرائے 7 جا، یعنی 7 جگہ پہ جو نون اعرابی تھے ان کو گرا دیں گے. مثل لن کے یاد رکھیے قاعدہ، جیسے لن میں کیا تھا کہتے ہیں اسی کی مثال یہ قاعدہ بھی آپ یاد رکھیے. بس یہ 7 جو نون اعرابی گرانے والا وہاں پہ منصوب ہونے کی وجہ سے کیونکہ وہ نصب دے دیتا ہے اور یہاں پہ یہ جزم دے دیتا ہے، یعنی کہ مضارع کو اخف کر دیتا ہے، جزم دے دیتا ہے. اور مضارع کو ہے دیتا بے خطر ماضی منفی کے معنی اے پسر. حرف علت ہوئے آخر میں اگر، حرف علت ہوئے آخر میں اگر لم لگائیے جب تو اس کو دور کر. لم لگا کے جب یعنی آپ نے لم لگا دینا ہے تو پھر حرف علت آخر میں جو ہوں گے، اگر جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یا مدہ واو مدہ الف مدہ اگر اینڈ پہ آ رہے ہیں تو ان کو آپ نے گرا دینا ہے، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے حرف علت کو آخر سے آپ نے گرا دینا ہے. صرف ان سے پہلے والے حرف پہ جو حرکت تھی وہ اپنی حرکت کے ساتھ قائم رہ جائیں گے. حرف علت 3 ہے اے نیک رائے، حرف علت 3 ہے اے نیک رائے، اور ہے مجموعہ ان کا، ان تینوں کا وائے. ان تینوں کا مجموعہ کیا ہے؟ وائے، واو مدہ الف مدہ یا مدہ، ٹھیک ہے جی. یہ تھے ہمارا اس کو بنانے کا قاعدہ، بہت ہی آسان. اب میں آپ کو اس کی گردان بتا دیتی ہوں اور پھر گردان کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی پریکٹس کریں گے. جیسے آپ کے پاس نفی کی جو ہمارے پاس گردان آ رہی ہے، بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل اور فعل مضارع مستقبل معروف کے. ابھی فی الحال ہم معروف کی کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک ہم اسی طرح سے، وہی آپ کے پاس تھا مجہول کا بھی، لیکن مجہول کا انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویک کریں گے اور دونوں کا اکٹھا کریں گے، ٹھیک ہے. فی الحال ہم نے جو ہے لن کا فعل معروف کا کیا تھا اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک ہم اس کو مجہول کے ساتھ کریں گے اور دونوں کے ہم مجہول دیکھیں گے، لن کے ساتھ بھی اور لم کے ساتھ بھی. اچھا جی، پہلا صیغہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا. اب آپ نوٹ کر لیجیے اس معنی کو کہ یفعلو کا معنی ہم کیا کرتے ہیں فعل مضارع کا؟ کرتا ہے یا کرے گا. جب ہم اس پہ لم داخل کر لیں گے تو سب سے پہلا تو اپنے لم داخل ہوا، جیسے ہی لم اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو یفعلو جو ہے اس کا یعنی آخر گر گیا، اب ساکن ہو گیا، ضمہ جو تھا اس کا چلا گیا. اب یہاں پہ ہم نے کیا جزم دے دینی ہے اس کو ساکن، تو لم یفعل. تو اب ہمارا معنی ایک تو نفی میں ہو جائے گا، زوردار نفی میں، اور دوسرا ماضی کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا.
وہ کیا کہ اس نے کیا ہی نہیں، اس ایک مذکر نے کیا ہی نہیں. دوسرا یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی یفعلنا، تفعلو تفعلانی تفعلون، تفعلین تفعلانی تفعلنا، افعلو نفعلو. اس سے ہم کرتے ہیں نفی جہت پلم کی گردان. لم یفعل لم یفعلا لم یفعلو، لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا. یہ نون جمع جو مؤنث کا تھا یہ نہیں گرے گا، ٹھیک ہے. باقی ہم نے اوپر سے جو ہمارے پاس صیغے آ رہے تھے ان میں سے ہم نے اعراب بھی گرا دیا، یعنی کہ ضمہ بھی ہٹا دی اور ہم نے نون اعرابی بھی ہٹا دیا. آگے ہمارے پاس جو حاضر کے 6 مخاطب کے صیغے ہیں وہ بھی ایز اٹ از ہمارے پاس آ جائیں گے کہ ہم نے لم داخل کرنا ہے تو آگے سے اعراب ہٹا دینا ہے. لم تفعل لم تفعلا لم تفعلو لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا. مؤنث کا صیغہ تھا حاضر کا، اس لیے نون جو ہے نون جمع مؤنث یہ نہیں گرے گا. آگے ہمارے پاس دونوں صیغوں پہ ضمہ تھی، ہم اس کو ہٹا دیں گے. لم افعل لم نفعل. تو آئیے اس کے معنی کی طرف اب غور کرتے ہیں. 2 چیزیں آپ نے اس کے معنی میں پیدا کر دینی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے پاس معنی کیا تھا؟ کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے معنی کیا کرنا ہے؟ ایک تو آپ نے زوردار نفی پیدا کر دینی ہے، اور دوسرا آپ نے ماضی میں جو کہ آپ معنی کرتے تھے ضربا مارا اس نے، فعلا کیا اس نے. اب آپ زوردار نفی کا طریقہ کیا؟ ایک تو ہے نا کہ نہیں کیا اس نے، آپ کہتے ہیں اس نے کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے. اس نے کیا ہی نہیں، اس ایک مذکر نے کیا ہی نہیں، ان 2 مذکر نے کیا ہی نہیں، ان 3 مذکر نے کیا ہی نہیں، اس ایک عورت نے یا ایک مؤنث نے کیا ہی نہیں. آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کیا اس ایک مؤنث نے، نہیں کیا ان 2 مؤنث نے، نہیں کیا ان سب مؤنث نے. لیکن اس نے نہیں کیا اور اس نے کیا ہی نہیں میں ذرا زور پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس لیے اس طرح سے بھی معنی کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس مخاطب کے 6 صیغے آ جاتے ہیں کہ تم نے کیا ہی نہیں، ایک مذکر کو ہم کہتے ہیں تم دونوں نے کیا ہی نہیں، تم سب نے کیا ہی نہیں، تم ایک مؤنث نے کیا ہی نہیں، تم 2 مؤنث نے کیا ہی نہیں، تم سب مؤنث نے کیا ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد متکلم کے صیغے آ جاتے ہیں. میں نے کیا ہی نہیں، چاہے آدمی ہے عورت ہے، کہے گا میں نے کیا ہی نہیں، یعنی میں نے یہ کام کیا ہی نہیں، میں نے مارا ہی نہیں، میں نے پڑھا ہی نہیں. اس طرح سے یعنی بالکل زوردار نفی کے طور پر بات کی جائے گی. اور دوسرا بات کس میں ہوگی؟ ماضی کے ساتھ مخصوص ہو جائے گی. پھر ہم سب نے، ہم 2 نے یا ہم سب نے کیا ہی نہیں، یا مردوں نے یا عورتوں نے، سب کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوگا. تو الحمدللہ جی یہ ہمارا آج کا قاعدہ تھا، بہت ہی آسان. اور اس کا جو قاعدہ ہے میں آپ کو پھر ایک دفعہ دہرا لیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے. قرآن مجید میں آپ اس کی بے انتہا مثالیں پڑھیں گے. اور آج سے پہلے آپ جو قرآن مجید کی کثرت سے جو سورت پڑھا کرتے تھے آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس کے اوپر. آج کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ اس کو غور سے پڑھیں گے. سورہ اخلاص آپ نماز میں لازم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب آگے آپ دیکھیں لم یلد ولم یولد، یلیدو یلیدو فعل مضارع تھا، یلیدو اس کو لم نے کیا کیا؟ یلد کر دیا. یلیدو کا معنی ہے کہ وہ کسی کا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. اب باپ ہے، نہ وہ پیدا کرتا ہے نہ کرے گا، ٹھیک ہے. پیدا کرتا ہے، کرے گا کیا معنی ہوتا ہے؟ یلیدو کا معنی وہ پیدا کرتا ہے، وہ پیدا کرے گا. جب لم داخل ہو گیا تو کیا ہے؟ نہیں اس نے پیدا کیا. لم یلد نہیں اس نے پیدا کیا، نہیں اس نے جنا. آگے آ جاتا ہے کسی ایک کو. ولم یولد، اب یولد تھا، لم نے کیا کیا؟ یولد کر دیا. یہ جو یولد ہے یہ ہمارے پاس فعل مضارع جو آخر ساکن ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فعل مضارع جو یا علامت مضارع ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں اس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ فعل مضارع ہے لیکن آخر ساکن ہے. اور ہم نے کبھی آج تک معنی پہ غور نہیں کیا کہ ہم اس کا معنی کہہ رہے ہیں کہ نہ اس نے پیدا کیا نہ وہ پیدا کیا گیا.
یہ کیا معنی ہو، یعنی ایک فعل ماضی معروف کا معنی ہو رہا ہے، ایک ماضی مجہول کا معنی ہو رہا ہے، تو یہ کیا وجہ ہوئی، وہ پیچھے لم لگ گیا. ٹھیک ہے، آج آپ کو ماشاءاللہ سے اس کی پہچان ہو گئی ہے کہ لم یلد ولم یولد ہے تو مضارع کا صیغہ، تو یہاں پہ ماضی کا معنی، اور وہ بھی نفی، زوردار نفی، کہ نہیں پیدا کیا اس نے کسی کو اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا، یعنی ضریبا والا جو معنی ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا. نہیں مارتا، نہیں مارے گا، یہ ہمارے پاس یضرب کا معنی ہوتا ہے جب ہم اس کو نفی میں تبدیل کر دیتے ہیں، در فعل مضارع کر دیتے ہیں، نفی جہت بلم داخل کر دیتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس لم یضرب، نہیں مارا اس نے ایک مذکر نے، لم یضرب، اگر لم یضرب ہو گیا تو نہیں مارا گیا وہ ایک مذکر. الحمدللہ جی سورہ بقرہ میں بھی اس کی مثال دی گئی ہے، آیت نمبر 106 میں، علم تعلم، تعلمو تھا تم جانتے ہو یا جانو گے، تمہیں معلوم ہے یا تم علم حاصل کرتے ہو یا کرو گے، تعلمو تم علم حاصل کرتے ہو، تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو یا جانو گے. لم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے، علم تعلم کیا تم نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تمہیں معلوم نہیں ہوا. تو کتنا مطلب وہ چینج ہو گیا معنی ہمارا، حال مستقبل کو ختم کر کے آپ نے صرف لم کے داخل ہونے سے معنی ہمارا زوردار نفی کے ساتھ مضارع سے معنی ہمارا کنورٹ ہو گیا، ماضی کے ساتھ مخصوص ہو گیا. آگے ہمارے پاس سورہ توبہ کی بھی آیت ایک دی گئی ہے، علم یعلمون تھا وہ جانتے ہیں یا جانیں گے سب، ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، بے شک اللہ تعالیٰ وہی قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی. تو علم یعلمون کیا نہیں جانا ان سب نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی. الحمدللہ جی بہت ہی آسان ہمارا آج کا قاعدہ تھا. ایک بار آپ قاعدہ پھر دوہرا لیجیے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے یاد کرنے میں. تو قاعدہ آپ نے یاد کر لینا ہے پہلے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ نے اس کو اپنے پاس گردان لکھنی ہے، اور گردان کے لیے آپ کو میں 2-3 الفاظ دے دوں گی، اس کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس کرنی ہے. ابھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قاعدہ لکھوانے کے بعد آپ کی 2-3 الفاظ کے ساتھ پریکٹس کروا دیتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. لم مضارع مثبت کے شروع میں لے آئیں. ٹھیک ہے، اس کا بنانے کا رول کیا ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لم لگا دینا ہے، اور جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش آتی ہے ان میں سے بجائے پیش کے جزم لگا دیں، پیش ہٹا کر جزم لگا دیں. اگر حرف علت نہ ہو، یہ شرط آپ نے یاد رکھنی ہے، اگر حرف علت ہوں گے یعنی حرف علت نہ ہو تو کیسے، ینصرو، یضربو، یسمعو، یفتحو، یحسبو. تو ہمارے پاس جب حرف علت نہ ہو پھر تو ہم نے اس کی حرکت ہٹا کے ہم نے جزم لگا دینی ہے، اور اگر ہمارے پاس حرف علت ہوں گے جیسے میں نے آپ کو کچھ مثالیں بھی بتائی ہیں، یدعو تھا، یرمی تھا، یخشا تھا، تو ہم نے آخر سے یدعو صرف یدعو کر دینا ہے، یرمی، لم یرمی، لم یدعو، لم یخشا. اور 7 صیغوں میں جہاں پہ نون اعرابی تھے ان کو گرا دو، اور 2 صیغوں میں جمع مؤنث کے نون کو رہنے دو. بحث نفی بلم کی گردان بن جائے گی. لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا آج کا نفی جہت بلم در فعل مضارع معروف. ٹھیک ہے جی، بہت ہی آسان قاعدہ تھا، اور یہ فعل مضارع معروف کے اوپر ہم نے اس کو اپلائی کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک ہم ان دونوں کو جو کہ ہم پچھلے ویک کر چکے ہیں، لن نفی تاکید بلن در فعل مضارع، اور آج جو ہم نے قاعدہ کیا نفی جہت بلم در فعل مضارع، ان دونوں کے ہم فعل مضارع معروف کے بجائے ہم مجہول کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ قاعدہ اپلائی کریں گے. تو انشاءاللہ پھر اس کے معنی ہم دیکھیں گے کہ وہ معنی کہاں پہ بدل جاتے ہیں اور کس طرح سے وہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.